बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम आमोज़िशन ज़बान फ़ारसी को एक बार फिर दर्स 11 में खुशामदीद कहते हैं। दर इन दर्स में आमोज़ीम, इस दर्स में जो हम सीखेंगे वो वाजिहा, सबसे पहले अल्फाज होंगे और अल्फाज होंगे मकान के बारे में कि कौन सी जगहें हैं, किन किन जगहों के कौन कौन से नाम हैं। मिसाल के तौर पर ज़ियारती जगहें, इल्मी जगहें, किताबी जगहें, घूमने की जगहें, तफरीह की जगहें, पार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। और उसके बाद नुक्ते हा में जो हमारे दर्स के अहम हैं उसमें हम पढ़ेंगे इस दफ़ा दिनों के बारे में और क़ैद ज़मान, यानी ज़मान के बारे में पढ़ेंगे कि ज़मान की 3 किस्में हैं और वो कौन सी किस्में इंशाल्लाह इस दर्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे। और तीसरी बात, यहाँ पे मतन की सूरत में लिखी होती है, जो हम मतन की सूरत में पढ़ते हैं, गुल फरोशी, यानी गुलाब बेचने वाले। चलते हैं अगले सफ़े पर, सफ़े ये 136 पर मकान। तो यहाँ पर मकान से मुराद जगह है। हरम, हौज़े इल्मिये, खिताब खाने। हौज़े इल्मिये यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा इसको वाज़े कर देता हूँ कि लफ्ज़ हौज़े इल्मिये यहाँ पर दीनी मदरस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर लफ्ज़ स्कूल बोलें तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के लिए लफ्ज़ मदरसा इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में मदरसा बोलते हैं स्कूल को, और हौज़ा बोलते हैं मदरसे, दीनी मदरस जो होते हैं उनको। किताब खाने, लाइब्रेरी। काख, हम इसको महल कह सकते हैं उर्दू में, जैसे मूज़े, म्यूज़ियम। से सिनेमा को ये सिनेमा बोलते हैं, ये हमारे उर्दू में है। बुस्तान, दूसरा इसके लफ्ज़ है पार्क, दोनों इस्तेमाल होते हैं। बुस्तान भी पार्क को बोलते हैं, पार्क, तो ये हमारे उर्दू में। बाग़-ए-वहश यानी ज़ू घर, चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे जानवर होते हैं। दाखिल यानी अंदर, खारिज यानी बैरून, बाहर। नज़दीक, दूर, ये हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। बाज़मी कुनद यानी खोलता है। मी बंदद यानी बंद करता है। वाजिहा ये खानदे शुदे वो अल्फाज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे खाने, मस्जिद, मदरसे, इदारे, बीमारिस्तान, जहान, किश्वर, शहर, रोस्ता, देह, नज़दीक, बागचे, पार्किंग वगैरह। खारिज यानी बैरून, दूसरा लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, खारिज के लिए बैरून। दाखिल यानी दरून, दाखिल यानी अंदर, खारिज यानी बाहर। तो दूसरा लफ्ज़ इसके लिए फारसी में इस्तेमाल होता है वो बैरून, बाहर के लिए, दरून, अंदर के लिए। तो चलते हैं इसके वाजिहा को सुनते हैं। صفحه 136 مکان: حرم، حوزه علمیه، کتابخانه، کاخ، موزه، سینما، بوستان، پارک، باغ وحش، داخل، خارج، نزدیک، دور، باز می کند، می بندد. واژه‌های خوانده شده: خانه، مسجد، مدرسه، اداره، بیمارستان، جهان، کشور، شهر، روستا، ده، نزدیک.
صفحه 137. کتاب فروشی، نمایشگاه، دادگاه، آرایشگاه، تعمیرگاه، کارخانه، خیاطی، عکاسی، نانوایی، میماند، برمیگردد. واژه‌های خوانده شده: باغ، مزرعه، فروشگاه، فرودگاه، هتل، رستوران، استخر، بانک، بیرون، بازار. تو اس صفحے پر کتاب فروشی یعنی کتاب بیچنے والی جگہ، نمائشگاہ وہ جہاں پہ گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں نمائشگاہ، یہ ہمارے پاس بھی لفظ ہے۔ دادگاہ کورٹ کو بولتے ہیں، ہمارے پاس کورٹ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ دادگاہ۔ آرائشگاہ ہیئر کٹنگ والے جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں آرائشگاہ۔ تعمیر کار اکثر جو گاڑیاں بنانے والے ہوتے ہیں، گراج ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تعمیر کار۔ کارخانے جہاں پہ گاڑیاں بنتی ہیں، کارخانہ لفظ ہمارے پاس بھی ہے۔ خیاطی یہ وہی درزی خیاطی۔ عکاسی فوٹو نکالنے والا۔ نانوائی روٹی پکانے والا۔ میماند یعنی رہنا، وہ رہے گا۔ میماند یعنی وہ اتنے دن رہے گا یہاں، وہ کس جگہ پہ رہے گا۔ برمیگردد یعنی واپس آنا۔ واضح یہ خواندے شدے جو الفاظ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں یہ وہی۔ چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحے یہ اس صفحے پر نگاہ کریں۔ گوش کنید و بخونید، یہ گوش کنید و بخونید یعنی سنیں اور پڑھیں۔ جیسے در حوزه علمی قوم حدوداً 30,000 طلبه درس میخواند۔ حوزه علمی قوم میں تقریباً 30,000 طلبه درس پڑھتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ دوسرے کو پڑھتے ہیں۔ کنارے دریائے خزر یہ کارخانه بزرگ است۔ کنارے دریائے خزر جو مازندران کے بارے میں نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ مازندران میں جو دریا ہے اس کو دریائے خزر بھی بولتے ہیں، اس کے کنارے اس کے ساتھ جو ہے نا ایک بڑا کارخانہ ہے۔ در آن کارخانے کشتی و قایق می سازند، اس کارخانے میں کشتی بیڑیاں اور چھوٹی سی بیڑیاں بناتے ہیں۔ پدرم گاهی من و برادرم را برای دیدن حیوانها به باغ وحش می برد۔ میرا باپ کبھی کبھی جو ہے نا مجھے اور میرے بھائی کو زو لے کے جاتا ہے، چڑیا گھر لے کے جاتا ہے۔ کشور پاکستان نزدیک ایران است، پاکستان ہمسایہ ایران ہے۔ و کشور کانادا از ایران دور است، پاکستان ایران کے نزدیک ہے اور کینیڈا ایران سے دور ہے۔ کینیڈا کو کاناڈا بولتے ہیں یہاں۔ ما برای زیارت خانه خدا به مکه می رویم، ہم زیارت کے لیے خدا کے گھر مکے جاتے ہیں۔ و 10 روز در آنجا می مانیم، اور 10 دن وہاں پر رہتے ہیں۔ من ساعت 4 به کتاب خانه می روم، میں 4 بجے جو ہے نا کتاب خانے جاتا ہوں۔ 3 ساعت آنجا می مانم، اور 3 ساعت اور 3 گھنٹے جو ہے نا وہاں پہ رہتا ہوں، یعنی کتاب وغیرہ پڑھتا ہوں۔ و ساعت 7 به خانه برمیگردم، اور 7 بجے اپنے گھر کو واپس آتا ہوں۔ ہفتم سلیمان تعمیرکار لباسشویی است، سلیمان لباسشویی بنانے والا ہے، اس میں مثال کے طور اس کو کام آتا ہے۔ وہ ہر روز صبح تعمیرگاهش را باز میکند، وہ ہر روز اپنے جو ہے نا دکان کو جو تعمیر کا ہے جہاں پہ وہ بناتا ہے مشین وغیرہ اس کو کھولتا ہے۔ و شب می بندد، اور رات کو بند کرتا ہے۔ باز می کند یعنی کھولتا ہے، می بندد یعنی بند کرتا ہے۔
بخونید هشتم نزدیک خانه ما بوستان، کتاب فروشی، خیاطی، عکاسی، آرایشگاه و نانوایی هست. ہمارے گھر کے نزدیک پارک، کتاب بیچنے والا دکان، خیاطی ہے یعنی درزی، اور فوٹوگرافر اور ہیئر کٹنگ والا اور نانوائی کا دکان ہے. مائی ها خارج از آب، نهم پڑھ رہے ہیں. مائی ها خارج از آب زندگی میکنند. مچھلیاں جو ہے پانی کے باہر زندگی کرتے ہیں یا داخل آب یا پانی کے اندر زندہ رہتی ہیں. مائی ها داخل آب زندگی میکنند، جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کے اندر ہی زندگی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، زندہ رہتے ہیں. امویم یعنی میرا انکل نمائشگاہ ماشین دارد، اس کے پاس ماشین کی ایک بڑی گراج ہے. یعنی جیسے ہم کہیں کہ جہاں پہ ماشینیں بیچی جاتی ہیں اس کے لیے یہ لفظ نمائشگاہ استعمال کرتے ہیں. ادھر نمائشگاهش ماشین‌های مختلف می‌فروشد، اور وہ اپنی نمائشگاہ میں یعنی اپنی جو اس کا دکان ہے اس پہ بہت ساری ماشین ہیں اور مختلف ماشینیں وہ بیچتا ہے. یہ دہم تھا. اس کے بعد چلتے ہیں 11. من و دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم به سینما می رویم. میں اور میرا دوست آج دیکھنے کے لیے فلم حضرت مریم سینما گھر جائیں گے. پدر من قاضی است و در دادگاه کار میکند. میرا باپ جو ہے نا جج ہے اور وہ کورٹ میں کام کرتا ہے. لطفاً جایگزین کنید. یہ آپ دوستان کے لیے سوال و جوابات ہیں. سعید فروشنده است. او فروشگاه را ساعت 7 صبح باز میکند و ساعت 9 صبح 9 شب میبندد. سعید ایک فروشندے ہیں جو اپنی فروشگاہ کو 7 بجے صبح کو کھولتا ہے، رات کو 9 بجے وہ بند کرتا ہے. اسی طریقے سے سارا کے بارے میں بنانا ہے جملہ، اس کے بعد یہ 2 جملے آپ بنائیے گا. لاسٹ میں یہ فعل ہے، اس کو میں 8 10 ماندن، میمانم، میمانی، میماند، میمانیم، میمانید، میمانند. بستن، میبندم، میبندی، میبندد، میبندیم، میبندید، میبندند. باز کردن، باز میکنم، باز میکنی، باز میکند، باز میکنیم، باز میکنید، باز میکنند. برگشتن، برمیگردم، برمیگردی، برمیگردد، برمیگردیم، برمیگردید، برمیگردند. اس صفحے پر نغوید و بغوید کے بارے میں ہے کہ وہ کون سے لفظ جس طریقے سے اس کو کہنا چاہیے اور کس طریقے سے ان کو نہ کہنا چاہیے. جیسے ہے کہ بغوید من برای لباس دوختن به خیاطی می روم، یعنی میں لباس کو سلانے کے لیے خیاطی کے پاس جاتا ہوں. من برای لباس می دوزم، یہاں پہ می دوزم فعل ہو جائے گا تو برائیے کے بعد ہمیشہ مصدر آئے گا، یہ یاد رکھیے گا. تو جب بھی لفظ برائے آئے تو اس کے بعد ہمیں مصدر استعمال کرنا ہے. جیسے نیچے لاسٹ میں صفحے کے ہم چلتے ہیں. ابھی 1 منٹ کے لیے اس کو نگاہ کرتے ہیں کہ اس صفحے کے اینڈ میں یہاں پہ نگاہ کریں گے تو این خطا در قالب فعل گذشته نیز گفته می شود که به سبب نخواندن فعل های گذشته از آوردن آن خودداری نمودیم. یعنی یہاں پر یہ خطا ہوگی کہ اگر ہم فعل کو لائیں گے ادھر اوپر، جیسے بتایا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی لفظ برائے استعمال ہو تو لفظ برائے کے بعد ہمیشہ برائے کے بعد ہمیشہ مصدر آئے گا، کبھی بھی فعل نہیں لائیں گے. جیسے من برائے لباس می دوزم، اب برائے کے بعد لباس کے بعد فعل آ گیا، یہ غلط ہو جائے گا.
یہاں پہ لفظ مصدر ضرور لانا ہے، برائے دوختن بخیاط می روم. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ مصدر کس کو کہتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں آگے ہم پڑھیں گے. فی الحال اس کو یاد کیجئے گا، یہاں پہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتے. فعل تو آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. می دوزم فعل ہے، می خواند فعل ہے، یعنی می شروع میں آیا ہے تو یہ فعل ہے حتماً. جیسے من برائے لباس دوختن بخیاط می روم، میں لباس کے سلوانے کے لیے خیاطی کے پاس، درزی کے پاس جاتا ہوں. من برائے لباس می دوزم بخیاط می روم، یہ غلط ہے. حسین برای خواندن، خواندن مصدر ہے، بے قوم می آید. حسین برای درس خواندن، حسین درس پڑھنے کے لیے مدرسہ آتا ہے. حسین برای درس می خواند، حسین درس کے لیے پڑھتا ہے. بے قوم می آید، قم آتا ہے، یہ جملہ غلط ہو جائے گا، اس لیے ایسا نہیں کہیں گے، اور وہ پہلے والا درست ہے. چلتے ہیں اس کو تھوڑی سی تطبیق اور تمرین کرتے ہیں. لطفاً تصحیح کنید، یہاں پہ لفظ غلط ہے، اس کی تصحیح کریں. جیسے یوسف برائے می خرد، نہیں، یوسف برائے گوشت خریدن، برائے گوشت خریدن بے قصاب می رود، یہاں پہ برائے گوشت خریدن ہوگا، می خرد غلط ہے. دوسرا ہے جیسے مریم برائے اندازے گرفتن، درست ہے، می گیرد. یہاں پہ کچھ دوستان نے مسٹیک کی تھی پہلے بھی می گیرد کے بارے میں، ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ برائے اندازے گرفتن، اندازے گرفتن، می گیرد فعل ہو جائے گا. تیسرا زہرا و پدرش برای نماز خواندن، برای نماز خواندن، می خواند غلط ہے. خواهرم برای کمک کردن می کنند غلط ہے. به مادرم هر صبح هر روز ظرف ها می شوید. تو اس کے بعد چلتے ہیں. مانند مثال بپرسید و پاسخ دید، یہ تمرین ہے آپ دوستان کے حل کرنے کے لیے. اگر آپ واٹس ایپ پہ ہیں تو یہ ہمارے پاس بھیجیے، اگر یوٹیوب یا فیس بک پر ہیں تو آپ کامنٹس میں یہ تمرین ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی تمرین حل کر کے آپ کے پاس بھیجیں. جیسے شما خریدن نوشتن افزار، اب اس سے جملہ کیسے بنانا ہے یہ خود بنا کے بتا رہا ہے. دو جملے، شما برای خریدن نوشت افزار به کجا می روی، آپ لکھنے کے سامان کو خریدنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. من برای خریدن نوشت افزار، میں لکھنے کی چیزوں کو خریدنے کے لیے به فروشگاه می روم، فروشگاہ جاتا ہوں. آنها برای پختن غذا، یا برای غذا پختن کجا می روند، به کجا می روند. آنها برای غذا پختن به آشپز خانے می روند. اور باقی آپ دوستان حل کیجیے گا. چلتے ہیں اس کے بعد والے صفحے پر. لطفاً توجہ کنید، یہاں پہ توجہ کریں تھوڑا سا. یہ دنوں کے بارے میں ہے کہ ایران میں کون سے دن ہوتے ہیں. جیسے شنبے، اب ایک دن کا یا 2 دن کا میں ترجمہ کروں گا، باقی دن آپ خود یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں آسانی سے. اگر ترجمہ یاد کریں گے تو پھر 2 چیزیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، ایک لفظ، دوسرا ترجمہ اس کا. تو اس لیے جمعہ ان کا لاسٹ ڈے ہے اور سیٹرڈے ان کا پہلا دن ہے ہفتے کا. تو شنبے اس کو بولتے ہیں، یعنی ہفتہ. اس کے بعد شروع ہو جائیں گے جمعہ تک، یک شنبے، 2 شنبے، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ان کو تھوڑا سا یاد کرنا ہے کہ شنبے بولتے ہیں ہفتے کو، اور اس کے بعد ایک اس میں اضافہ کرنا، اگر ایک دن کا اضافہ کرنا جانا ہے. یک شنبے یعنی اتوار، 2 شنبے یعنی منگل، 3 شنبے، 4 شنبے، 5 شنبے، بدھ، جمعرات، جمعہ. اس طریقے سے یہ ایک صرف اضافہ کرنا ہے عدد کا. لطفاً بخونید، لطفاً اس کو پڑھیں. در ایران کارخانه ها، اداره ها، مدرسه ها و دانشگاه ها روزهای جمعه تعطیل هستند. ایران میں کارخانے، ادارے، اسکول، دانشگاہ یعنی یونیورسٹیاں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہیں. سب میں جمعے کے دن، پورے ایران میں جمعے کے دن چھٹی ہے.
ما روزهای یکشنبه و پنجشنبه ساعت 7 به استخر می رویم. ہم شنبے کو اور یکشنبے کو اور پنجشنبے کو ساعت 7 حوض پہ جاتے ہیں، نہانے جاتے ہیں، استخر بولتے ہیں حوض کو. و ساعت 9 برمیگردیم، اور ساعت 9 بجے واپس آتے ہیں. 7 بجے جاتے ہیں، 9 بجے واپس آتے ہیں. یکشنبے سیٹرڈے، پنجشنبے جمعرات کو بولتے ہیں. من و پدرم روزهای پنجشنبه به روستا می رویم. میں اور میرا بابا پنجشنبے یعنی جمعرات کو گاؤں جاتے ہیں. روستا یعنی گاؤں یا دیہات ہم کو جس کو بولیں. و در مزرعه به پدر بزرگمان کمک می کنیم. اور زمین میں اور زراعت میں اپنے دادا کی مدد کرتے ہیں. دکتر عباسی روزهای شنبه و یکشنبه در تهران و روز دوشنبه در قم بیماران را معاینه می کند. دکتر عباسی شنبه سیٹرڈے یکشنبے سنڈے اور سیٹرڈے کو تہران میں ہوتا ہے، اور روز دوشنبے یعنی منگل کو وہ قم میں مریضوں کو دیکھتا ہے. در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. بہت سارے دنیا کے ملکوں میں سیٹرڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. اما در ایران، لیکن ایران میں جمعہ تعطیل است، جمعے کو چھٹی ہے. محل کار ناصر خیلی دور است. ناصر کا کام کرنے کی جگہ بہت دور ہے. او ہر ہفتے شنبے به آنجا می رود، اور وہ ہفتے میں شنبے کو وہاں جاتا ہے و تا چهارشنبه می ماند و چهارشنبه تک وہاں پر رہتا ہے. جایگزین کنید، اس کو پر کریں. مادر بزرگم دوشنبه خانه ما جمعه. اب اس نے ایک جملہ بنایا خود اور مرتب کر کے دیا، جیسے مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید و تا روز جمعه آنجا می ماند. من شنبه کشورم رفتم سه شنبه. ان چاروں کو آپ کو پر کرنا ہے اور ہمارے پاس بھیجنا ہے، یا کامنٹس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. معمولاً نوٹ ہے لگا، یہاں پہ ایک چیز لکھی ہے اس نے. معمولاً در زبان فارسی اگر حرف نون در وسط کلمه بیاد و پس از آن حرف ب آورده شود، حرف نون را میم میخوانیم. یہاں پہ میں ایک مثال آپ کے دے دیتا ہوں. جیسے ہمارے پاس بھی بولا جاتا ہے انبیاء. لفظ انبیاء آپ کو پتا ہوگا کہ انبیاء لکھا جاتا ہے، نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھا جاتا کیا ہے؟ انبیاء. دوسرا لفظ ہے کم بر لکھا جاتا ہے، کاف نون با اور را کے ساتھ، لیکن پڑھا جاتا ہے میم کے ساتھ، کیونکہ یہ قانون ہے جبھی بھی نون سے بعد والا حرف، جو نون کے بعد والا حرف ہوگا وہ اگر بے ہوگا تو اس کو میم میں تبدیل کیا جاتا ہے. جیسے یہ خود بتا رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مین وی سیم، اس کو لکھیں گے شم بے، شین نون با کے ساتھ لکھیں، لیکن پڑھیں گے کیا؟ شم بے. شن بے نہیں پڑھیں گے، شم بے پڑھیں گے. نون کے بعد اگر بے آ جائے تو یہ نون میم میں تبدیل ہو جائے گا پڑھنے میں، لیکن لکھنے میں نون لکھیں گے. مین وی سیم جیسے لکھیں گے دن بے، لیکن پڑھیں گے کیا؟ می خوانیم، لیکن اس کو پڑھیں گے دم بے، پڑھا جاتا ہے دم بے. جیسے سم بل، تو ہم یہاں پہ لکھتے نون کے ساتھ لیکن پڑھتے میم کے ساتھ، سم بل بولتے ہیں. تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر. لطفاً توجہ کنید. واژه پرسشی چند شنبه یعنی کون سے دن، کون سے شنبے کو. جیسے شنبے بولتے ہیں کون سے دن، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شنبے. تو یہاں پہ کلی طور پہ بولتے ہیں، یہاں پہ 2-3 شنبے استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ شنبے سے وہ کہتے ہیں کہ کون سا شنبے آپ کہہ رہے ہیں مناسب، آپ کس شنبے کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ چند شنبے یعنی کون سے شنبے کو. امروز چند شنبه است، آج کون سا شنبه. امروز پنجشنبه است، آج پنجشنبه یعنی جمعرات ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم اردو میں پوچھیں گے کہ آج کون سا دن ہے، تو یہاں کہیں گے چند شنبه است. امروز پنجشنبه است. پدرت چند شنبه به ایران می آید.
آپ کا بابا کس شنبه کو کس دن کو ایران میں آئے گا؟ پدرم دوشنبه به ایران می آید. اما میرا باپ جو ہے نا دوشنبه کو ایران میں آئے گا، منگل کو ایران میں آئے گا، دوشنبه سوری پیر ہوگا. لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں. لیلا چند شنبه لباس هایش را می شوید. لیلا چند شنبه کس دن کو لباس دھوتی ہے؟ او روزهای دوشنبه و جمعه لباس هایش را می شوید، اور وہ روز دوشنبه یعنی پیر کو لباس دھوتی ہیں. زہرا و حسین چند شنبه به کشورشان برمیگردند. زہرا اور حسین کون سے دن کو اپنے ملک جائیں گے، واپس اپنے ملک جائیں گے؟ آنها شنبه یا یک شنبه به کشورشان برمیگردند. وہ ہفتے یا اتوار کو اپنے ملک واپس جائیں گے. شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز می کنید. آپ کس دن اپنے اتاق کو، کمرے کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں؟ ما روزهای پنجشنبه اتاقمان را تمیز می کنیم. ہم روز پنجشنبه کو، ہمیشہ روز پنجشنبه کو جو ہے نا یعنی جمعرات کو اپنے کمرے کو صاف کرتے ہیں. محمد چند شنبه ها به کلاس می رود. محمد کون سے دنوں کو کلاس جاتا ہے؟ او از شنبه تا چهارشنبه به کلاس فارسی می رود. وہ ہفتے سے لے کر بدھ تک فارسی کی کلاس میں جاتا ہے. لطفاً پاسخ دہید، ان سوالوں کے جوابات دیں. جیسے امروز چند شنبه است، یہ سوال آپ حتماً جواب دیجیے گا ان کا، کیونکہ یہ دنوں کے بارے میں ہیں اور یہ بہت اہم ہیں. اور اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا درس یہیں پہ ختم ہوا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام دوستان سے گزارش ہے کہ اپنی تمرینات بھیجیں اور کوشش کریں تمرینات وقت پر بھیجا کے، تاکہ ہم اس کو حل کر سکیں.